बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं कई दिन से बहुत ज़्यादा परेशान और उलझा हुआ सा था। मुझे किसी जगह सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी ज़िंदगी बहुत आसाइशात बड़ी थी। मैं अच्छा खासा कमाता खाता था और घर भी बहुत अच्छा था। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ औलाद की कमी थी, लेकिन वो भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मैं उन मर्दों में से था जिनके लिए बीवी ही पूरी दुनिया होती है। मेरी बीवी भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मगर मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था। मैं इस मामले में बहुत परेशान रहने लगा था। पिछले कुछ अरसा से मेरी बेचैनी बढ़ चुकी थी और रातों की नींद उड़ गई थी। अपनी परेशानी की वजह से मैं डॉक्टरों के पास भी गया, क्योंकि मुझे खौफ था कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना लग गई हो। मगर डॉक्टर ने इत्मीनान दिलाया कि बज़ाहिर मुझे कोई बीमारी लाहिक नहीं थी। मुझे जब कहीं चैन ना मिला तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। मेरी सर्च हिस्ट्री में सिर्फ एक ही सवाल थे कि सुकून कैसे हासिल किया जाए। ज़िंदगी की सब आसाइशात और हर खुशी के बावजूद जब चैन ना मिले तो कैसे सुकून हासिल किया जाए। तब एक रोज़ मुझसे सर्च करने पर जवाब में मुसलमानों की कुछ वीडियोस मिली, जिनमें कुरान की तिलावत थी। लिखा हुआ था कि सुकून करना चाहते हो तो ये सुन लो, रूह ठंडी हो जाएगी। एक जगह लिखा था कि सुकून हासिल करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, रूह की बीमारियां इससे दूर हो जाएंगी। मैं जो कई साल से बेचैन रूह बना फिर रहा था, बेताबी से वो वीडियो चला ली। मुझे मज़हब का फ़र्क भूल चुका था। मेरे लिए ये बात भी अहम ना थी कि मुझे सुकून देने वाली किताब मुसलमानों की है या हिंदुओं की। मुझे हर हाल में सुकून चाहिए था, और जो मैंने वीडियो चलाई तो उसमें जो कुरान मजीद की तिलावत थी वो मुझे वाकई सुकून की गहराई में ले गई। एक ही बार वीडियो सुनकर मेरे अंदर से बेचैनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो गया। मैं हैरान रह गया कि चंद अल्फाज इंसान की रूह को कैसे सुकून पहुंचा सकती हैं। मैंने वो वीडियो बार बार सुनी और फिर मेरा तजस्सुस और शौक़ बढ़ने लगा। मैं मज़ीद उस जैसी वीडियो सर्च करने लगा। कुछ जगह पर मुझे तर्जुमे के साथ कुरान की वीडियो भी मिल गई। कुरान के अल्फाज मेरे लिए एक नई दुनिया का दर खोल गए थे। जब मेरा सुकून इस पाक किताब की वजह से बढ़ने लगा तो मैंने कुरान का बाकायदा मुतालिया करना शुरू कर दिया। मुझे इसके मुताले से जो सुकून और राहत मिली वो मुझे ज़िंदगी की किसी आसाइश में नहीं मिली थी। मेरा दिल बदलता जा रहा था। जूं मैं कुरान को समझ रहा था, मेरे अंदर एक अलग सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मज़ीद से मज़ीद पढ़ने की चाह मेरे अंदर डेरा डाल गई। कुछ माह में लगातार कुरान की वजह से सुकून हासिल करता रहा तो एक रोज़ मैंने अचानक से फ़ैसला किया कि मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए। मुसलमानों की जिस किताब की सिर्फ तिलावत सुन लेने से इंसान को इतना सुकून मिले, तो न जाने इस मज़हब में दाखिल होकर कितनी राहत मिलती होगी। मैं मुसलमान होने का सोचकर मुसलमानों की एक मस्जिद में जा पहुंचा और एक मौलवी साहब से बात की। मैंने उन्हें अपने सारे हालात बता दिए। मौलवी साहब मेरी कुरान के बारे में 1.5 साली मालूमात सुनकर हैरान हो गए थे। मौलवी साहब ने मुझे कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं तुम्हें चंद ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ। मैंने तवज्जो से मौलवी साहब की बात सुनी तो वो मुझे इस्लाम में दाखिल होने के चंद असूल बताने लगे, जिनमें सरे फहरिस्त हराम चीज़ों से परहेज़ करना था। और मुझे हर बात कबूल थी, मगर अचानक मौलवी साहब ने ऐसी बात की जिसे सुनकर मैं बुरी तरह घबराकर उन्हें देखने लगा। मौलवी साहब की इस बात ने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे, क्योंकि मौलवी साहब बोल रहे थे कि अगर मेरी बीवी इस्लाम के दायरे में दाखिल होने को तैयार नहीं है तो फिर मुझे अपनी बीवी को छोड़ना होगा, क्योंकि मुसलमान और एक हिंदू का कोई रिश्ता नहीं रहता। मौलवी साहब बोले कि अगर तुम दोनों मुसलमान होगे तब भी तुम्हें एक बार फिर से इस्लामी तरीक़ाकार से निकाह करके हलाल रिश्ता बनाना होगा, और अगर तुम्हारी बीवी ना मानी तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा और किसी मुसलमान औरत से निकाह करना होगा। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। मैं अपनी बीवी का बहुत आदी था। मेरी बीवी मेरी सबसे करीब तरीन और अजीज़ साथी थी। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। हमने हर खुशी और गम को इकट्ठे गुजारा था। अब इस मोड़ पर आकर मैं अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। मैं बेचैन हो गया और बुरी तरह रोने लगा। एक तरफ मेरी बेचैनी थी और दूसरी तरफ सुकून के बदले बीवी से उम्र भर की जुदाई थी। मैं बुरी तरह फंस गया। मैं मौलवी साहब से मिन्नतें करने लगा कि मुझे कोई और हल बताएं। मैं जानता था मेरी बीवी कभी मुसलमान नहीं होगी और मैं अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकता था। मेरी दरख्वास्त पर मौलवी साहब नरमी से बोले कि देखो, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। उसने तुम्हें सुकून दिया है तो यकीनन तुम्हारी बीवी भी जब उसे जानने की कोशिश करेगी तो उसे भी राहत मिलेगी। अगर वो इस मामले में बहुत सख्त है तब भी तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी को इस्लाम की तरफ ले आओ, मगर इसका और कोई हल नहीं है। अगर तुमने इस्लाम कबूल करके अपने मुसलमान होने का ऐलान कर लिया
اور تمہاری بیوی نے اسلام قبول نہ کیا تو تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں بچے گا۔ مولوی صاحب نے مجھے سوچنے کا وقت دیا اور کہا کہ جب انسان اللہ کو چن لیتا ہے تو پھر راہ میں کچھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہو، اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنی بیوی کو مناتے ہو یا پھر اس کی ضد پر اسے اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہو۔ مولوی صاحب کی بات میرے دل میں گھر گھر گئی۔ مجھے اللہ کی رضا بھی چاہیے تھی، مجھے اللہ سے پیار بھی تھا، مگر اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ میرے اندر کی یہ کمزوری مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر گئی کہ شاید ابھی بھی میں پوری طرح سے مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں اداس سا مسجد سے اٹھ کر چلا آیا۔ میں اپنی بیوی کو مسلمان کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو کئی مرتبہ مجھے تلاوت قرآن سنتا دیکھ کر میری بیوی ناراض ہونے لگتی۔ وہ کٹر ہندو تھی اور ہندو رسومات کی نہایت سختی سے پابندی کرتی تھی۔ اس کے غصہ کرنے پر میں اسے بہلا دیتا تھا اور جھوٹ بول دیتا تھا کہ یہ ویڈیو بائی چانس میرے سامنے آ گئی تو میں نے لگا لی، ورنہ میرا اسے سننے کا کوئی خاص مقصد نہ تھا۔ یوں میں اپنی بیوی کو مناتا رہا، مگر اب معاملہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ گو کہ میں اور میری بیوی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے انسان تھے، اور ہمارا اصول رہا تھا کہ ہم ہر مذہب کی عزت کرتے، مگر کسی دوسرے مذہب کو عزت دینا اور ہمیشہ کے لیے قبول کر لینا دو الگ باتیں ہیں۔ اب اگر میں کلمہ پڑھتا تو مجھے اپنی بیوی کے سامنے اعتراف کرنا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیونکہ مولوی صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں جانتے بوجھتے چپ چاپ بیوی کے ساتھ زندگی ایسے نہیں گزار سکتا کہ وہ ہندو رہے اور میں مسلمان رہوں۔ لیکن میں مسلمان ہونے کا بتاتا تو یقیناً میری بیوی خود ہی مجھے چھوڑ دیتی۔ اسے مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، جبکہ میرے پاس اب مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ اسلام اور قرآن کی محبت میرے اندر پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ جو سکون اور راحت مجھے قرآن پاک سننے سے ملی تھی، میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں اللہ کو اب دل سے قبول کر چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہونے لگا اور اپنی بیوی کو منانے کے طریقے سوچنے لگا۔ سوچوں میں ڈوبا ہوا جب میں گھر پہنچا تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر کا کھلا دروازہ دیکھ کر ٹھٹک گیا، کیونکہ میری بیوی ہمیشہ گھر کا دروازہ بند رکھتی تھی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے اندر کمرے میں اپنی بیوی کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ میں گھبرا گیا، تیزی سے بھاگ کر اندر گیا تو وہاں کا منظر میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں میری بیوی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ موجود تھی۔ میرے قدموں کی آواز پر میری بیوی نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں یقیناً میری اس اچانک آمد کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ میں اس وقت عام طور پر اپنے دفتر میں ہوتا تھا، مگر آج میں جب اچانک آیا تھا تو میری سلجھی ہوئی اور وفادار بیوی کا نیا روپ مجھ پر آشکار ہوا تھا، جو مجھے تکلیف پہنچا گیا تھا۔ میں غم زدہ سا گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ میں اپنی بیوی سے کوئی سوال کرتا یا انہیں کچھ کہہ پاتا۔ کچھ ماہ پہلے تک ایسا ہوتا تو شاید مجھے اتنا محسوس نہ ہوتا، مگر اب جب سے میں اسلام کی پاکیزگی کو سمجھنے لگا تھا، اپنی بیوی کی نازیبا حرکت مجھے اذیت پہنچا گئی تھی۔ میری بیوی کا بھائی نظریں چراتا وہاں سے نکل کر چلا گیا، جبکہ میری بیوی نظریں چراتی گلا کھنکارنے لگی، اور پھر کچھ توقف کے بعد وہ شرم و لحاظ بلا کر دیدہ دلیری سے بولی کہ تم جانتے ہو کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمیز لحاظ کا دامن تھامے رکھا، مگر کبھی کبھی انسان کا خود پر ضبط نہیں رہتا اور کبھی کبھی دل پر اختیار نہیں رہتا۔ وہ بولی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تو مجھے پچھلے کچھ ماہ سے مسلسل نظر انداز کر رہے ہو، اور میں کئی مرتبہ دیکھ چکی ہوں کہ تم مسلمانوں کی کتاب کی ویڈیو چلا کر سنتے ہو۔ یہ سب چیزیں میرے اندر ایسا زہر بھر گئی کہ میں سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں رہی، اور بہت مجبور ہو کر آج اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لیا۔ وہ مجھے اپنے گنونے عمل کا قصوروار بول رہی تھی، جبکہ میں جانتا تھا انسان وہی ظاہر کرتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی کو اتنا اچھا اور معصوم سمجھتا رہا تھا، مگر اس کا آج جو روپ میں نے دیکھا تھا وہ میرے دل سے اس کی محبت یکدم ختم کر گیا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ جو فیصلہ کرنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی وہ ایک ہی لمحے میں ہو گیا۔ میری بیوی میرے غصے کو حیرت اور ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ ایسی بات نہ تھی جس پر میں اتنا سخت رد عمل دیتا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اب میں بدل چکا ہوں، اور اب میرے لیے اس کی یہ حرکت اتنی ناقابل برداشت تھی کہ اگر میں اسے محبت نہ کرتا ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ میں اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر فوراً گھر سے نکل آیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں رکا تو اپنے آپ پر سے اختیار کھو کر کچھ کر بیٹھوں گا۔ میرا وجود پورا جل رہا تھا، مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔
میں جس بیوی کی خاطر اسلام قبول کرنے سے ہچکچا گیا تھا، اس بیوی نے مجھے اپنا یہ کیسا روپ دکھایا تھا جو میرے اندر اذیت بڑھا گیا۔ میں کتنی دیر سڑکوں پر گھومتا رہا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ شام ہوئی تو میں تھکا ہارا سا مسجد میں واپس گیا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی کیونکہ بیوی کی جس اچھائی اور خوبصورتی کی میں پرستش کرتا رہا تھا وہ بت آج پاش پاش ہو گیا تھا، اور ایسا صرف اسلام سے محبت کی وجہ سے ہوا تھا۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر افسوس سے سر ہلانے لگے اور بولے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں اب بھی شک ہے اسلام پر؟ اگر ایسا ہے تو تم مزید وقت لے لو اور سوچ سمجھ کر کلمہ پڑھو۔ ان کی بات پر مجھے رونا آ گیا۔ تب میرے رونے پر مولوی صاحب نرمی سے بولے کہ اپنے دل پر بوجھ مت ڈالو، جب تم اللہ کو پالو گے اور اللہ تمہیں اپنا بندہ بنا لے گا تو پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا، اور یہ بھی تو ہے کہ انسان کو ہدایت دینے والا اور نیکی کے راستے پر لانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اگر تم اللہ سے دعا کرو تو یقیناً تمہاری بیوی کے دل میں بھی اللہ اسلام کی محبت ڈال دے گا۔ مولوی صاحب کو میری حالت میری بیوی سے جدائی کی وجہ سمجھ رہے تھے، جبکہ میں چپ چاپ سر ڈالے بیٹھا تھا۔ اب میں مولوی صاحب کو کیا بتاتا کہ میری بیوی نے آج جو روپ مجھے دکھایا تھا، اس کے بعد میرے اندر اسے اپنے ساتھ رکھنے کی کوئی چاہ بھی نہیں رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی مولوی صاحب کو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور بولا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میری بات پر مولوی صاحب خوش ہو گئے۔ اس وقت عشاء کی نماز کا وقت تھا، سب نمازی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے درمیان مولوی صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا، مجھے مسلمان کر دیا۔ سب مسلمان بھائی مجھے گلے لگا کر مبارک دینے لگے۔ اتنی پذیرائی پر میں رونے لگا۔ میرے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں ایک ساتھ دو احساسات سے گزر رہا تھا۔ مجھے اس پر لگ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ پا لیا ہے، دوسری جانب مجھے لگ رہا تھا میں نے پوری زندگی ضائع کر دی، سب گنوا دیا۔ میں بری طرح رو رہا تھا کہ میری ہچکی بن گئی۔ میرے دماغ سے اس وقت میری بیوی کا خیال نکل چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا تھا جو میری سوچوں میں میری بیوی کا خیال نہیں ہوتا تھا، مگر اس روز میں پہلی بار بیوی کو بلا چکا تھا کیونکہ میں نے اللہ کو پا لیا تھا۔ میں جب رات کو گھر آیا تو میری نظر میری بیوی پر پڑی۔ وہ غصے سے کچن میں برتن پٹک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے چیخ اٹھی اور بولی کہ تم اتنے جذباتی اور اتنے تنگ نظر کب سے ہو گئے ہو؟ اپنی غلطی ماننے کی بجائے تم مجھ پر چڑھ دوڑے، اور آخر میں نے ایسا بھی کیا جرم کر دیا کہ تم مجھے جھٹک کر گھر سے چلے گئے؟ میں اپنی بیوی کی بات پر سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت ظالم عورت ہے۔ نہ جانے کیوں میں اسے اتنا اچھا سمجھتا رہا۔ میری خاموشی پر میری بیوی روتے ہوئے بولی کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس بالکل نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اکیلا نہ کرتے تو آج یہ وقت نہ آتا، نہ مجھے وہ قدم اٹھانا پڑتا۔ تم نے مجھے ایک دم سے اکیلا کر دیا اور بدلے بدلے سے لگنے لگے۔ پھر میں کیا کرتی؟ میرے اندر آگ لگی تھی جسے بجھانا بھی ضروری تھا۔ میں نے غصے سے بیوی کو کہا کہ اب تم اپنی آگ اپنے گھر جا کر بجھاؤ، کیونکہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میرے الفاظ میری بیوی کو ساکت کر گئے۔ وہ ہکا بکا سی مجھے دیکھنے لگی۔ مجھ جیسا شوہر جو اسے ایک پل بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہوتی تو میں تڑپ اٹھتا، اور اچانک میں رشتہ ختم کرنے کا بول رہا تھا۔ میری بیوی کی حیرت بجا تھی۔ وہ پاگل ہو گئی اور میرا گریبان پکڑ کر چیخنے لگی کہ تمہاری وہ محبت کیا ہوئی کہ جب تم مجھے ایک رات کے لیے بھی میرے گھر نہیں رکنے دیتے تھے، اور اب تم مجھے ہمیشہ کے لیے جانے کا بول رہے ہو؟ کیا تمہیں اچانک سے احساس ہوا کہ ہماری اولاد نہیں ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ عیب تم میں تھا؟ پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے 10 سال برباد کیے۔ آج تم ایک چھوٹی سی بات پر مجھے چھوڑنے کا بول رہے ہو۔ میری بیوی دیوانوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا اور صاف الفاظ میں بولا کہ مجھے تمہاری محبت اور وفا کی قدر ہے، مگر جو گناہ تم آج کر چکی ہو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پھر اچانک میں نے بیوی کے سر پر دھماکہ کیا اور بولا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ تمہاری محبت ہی تھی کہ میں تمہیں مسلمان کرنے کا سوچ رہا تھا۔ تمہیں سمجھانے اور منانے کے لیے میں کچھ وقت لے کر آیا تھا، مگر جو روپ میں نے تمہارا دیکھا وہ میرا فیصلہ بدل گیا۔ میرے الفاظ پر میری بیوی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے مسلمان ہونے کا سن کر وہ بے ساختہ مجھ سے دور ہوئی، جیسے مجھے کوئی چھوت کی بیماری ہو۔ میں نے بیوی سے کہا کہ اب بھی اگر وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے تو میں اسے اپنا لوں گا، اور وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے گناہ کی معافی بھی مانگ سکتی ہے۔ مگر میری بیوی چیخنے لگی اور اسلام کے لیے گستاخانہ الفاظ بولتی زہر اگلنے لگی۔ اس نے کچن کی سب چیزیں بکھیر دی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، بول رہی تھی کہ میں نے مکمل عورت ہونے کے باوجود
تم جیسے عیبدار مرد کے ساتھ گزارا کیا۔ میں نے بچوں کی حسرت کو دل میں دبائے رکھا، مگر تم نے مجھے یہ سلا دیا کہ 10 سال برباد کر کے مذہب بدل دیا، باغی ہو گئے اور الٹا مجھے بھی بھٹکا رہے ہو۔ میں خاموش رہا کیونکہ میری بیوی کا رد عمل میری توقع کے عین مطابق تھا۔ تب میری بیوی اچانک آنسو پونچھتے ہوئے میرے سامنے آئی اور تمسخر بھرے لہجے میں بولی کہ ٹھیک ہے، تم بن جاؤ مسلمان، اور جس بات پر آج تم مجھے دتکار رہے ہو اور غیرت مندی اور عزت کا دعویٰ کر رہے ہو، اب میں روزانہ وہی کام کروں گی۔ میری بیوی کی بات پر میرے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اسے سمجھانے لگا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، تم غلطی کرو گی، میری ضد میں تم خود کو اتنا مت گراؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ میں اتنا بے قرار ہو گیا کہ بیوی کو سمجھاتے ہوئے یہ بھی بھول گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسے گناہ ثواب یا جنت سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری باتیں میری بیوی کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ رونا دھونا چھوڑ کر گھر سے چلی گئی اور جاتے جاتے مجھ سے بولی کہ میری بد دعا ہے کہ تمہیں کبھی سکون نہ ملے، میں اب تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ میری زندگی سے میری بیوی جا چکی تھی اور ہندو مذہب بھی میں بدل چکا تھا۔ کچھ دن مجھے بیوی کی جدائی کا غم رہا اور مجھے اس کی فکر بھی ہوئی کہ وہ میری وجہ سے اور میری ضد میں گناہ کبیرہ کا شکار ہونے لگی ہے۔ مگر پھر کچھ دن بعد جب میں باقاعدگی سے نماز قرآن سے جڑا تو سب بھلا گیا۔ بس دعاؤں میں اپنے سب ساتھی، دوست اور رشتہ داروں کو شامل رکھتا تھا کہ اللہ سب کو دین کی طرف لے آئے۔ میری صحبت بدل چکی تھی، اب میرے دوست بھی مسلمان بن چکے تھے۔ میں نے بھی بہت چاہا کہ میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی طرف لاؤں، مگر مجھے سب اپنوں نے اکیلا چھوڑ دیا اور مجھ سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ میری زندگی میں بہت بدلاؤ آئے تھے، مگر ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ بے انتہا سکون تھا۔ اب نماز اور قرآن نے میرے اندر سکون بھر دیا تھا۔ کچھ ماہ گزرے تو مولوی صاحب نے مجھے شادی کا مشورہ دیا۔ میں نے اداسی سے مولوی صاحب کو بتایا کہ میں عیب زدہ مرد ہوں، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میری پہلی بیوی میری اسی کمی سے واقف تھی، مگر محبت میں اس نے مجھے چھوڑا نہیں تھا۔ حالانکہ شادی کے تیسرے سال چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے واضح کر دیا تھا کہ میری وجہ سے ہم دونوں کبھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں ان دنوں بہت غمزدہ رہتا تھا اور بیوی کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ چاہے تو اپنا راستہ بدل لے، مگر میری بیوی نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ 10 سال اس نے میرے ساتھ ہنسی خوشی گزار دیے تھے۔ میں اپنی بیوی کو اس روز یاد کر کے بہت رویا، مجھے تنہائی رلاتی تھی۔ تب مولوی صاحب نے کہا کہ تم کسی بیوی یا متعلقہ سے شادی کر لو، تم بھی تو شادی شدہ مرد ہو، اگر چاہو اور دل بڑا کرو تو کسی بچوں والی تنہا عورت سے شادی کر لو، تمہارا گھر بھی بس جائے گا اور اولاد بھی مل جائے گی۔ مجھے مولوی صاحب کا مشورہ بہت اچھا لگا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیں۔ میں کسی بھی بیوہ یا متعلقہ بچوں والی عورت سے شادی کرنے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب بولے کہ میں پہلے سے ہی ایک گھرانے کو جانتا ہوں، یہی میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے۔ وہ بولے کہ اس کی اکلوتی بیٹی کم عمری میں ہی بیوہ ہو کر گھر آ بیٹھی ہے، اس لڑکی کا 1 سال کا بیٹا ہے۔ مولوی صاحب بولے کہ جب سے اس بیٹی کا سنا ہے مجھے تمہارا خیال آیا، تم کہو تو میں بات چلاتا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں نے حامی بڑھ لی۔ چند دنوں میں ہی مولوی صاحب نے سب طے کر لیا اور ایک روز جمعہ کے بعد سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ اس بار میرے دل میں کوئی محبت یا جذبہ نہیں جاگا تھا، یہ شادی میرے وقت کی مجبوری تھی۔ مجھے گھر بسانا ہی تھا اور پھر مسلمان اور سادہ عورت مل جاتی تو شاید ایک روز واقعی مجھے گھر کا سکون مل جاتا۔ نکاح کر کے میں بیوی کو گھر لایا۔ میں نے اس کا بیٹا اٹھایا تھا، بچہ بہت خوبصورت تھا، اسے گود میں لے کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل میں اس بچے کے لیے پیار کا احساس جاگا تھا۔ میں بچے کے ساتھ ہی مگن ہو گیا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں بیوی بھی لایا تھا۔ جب بچہ میرے ساتھ کھیلتے کھیلتے میری ہی گود میں سو گیا تو میری بیوی جو کب سے حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میرے پاس آئی اور جھجکتے ہوئے مجھ سے بولی کہ میں اسے بچہ دے دوں، وہ بچے کو بستر پر سلا دے گی۔ اس کے بولنے پر میں نے پہلی بار چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بالکل جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی، دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ میں یکٹک صف سے دیکھ رہا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر مجھ سے سوال کیا کہ کمرہ کہاں ہے اور وہ بیٹے کو کہاں سلائے۔ میں اس کے سوال پر شرمندہ ہوا، مجھے احساس ہوا کہ اسے گھر لا کر میں نے بیٹھنے کا بھی نہیں کہا تھا۔ اس شادی کو میں نے صرف ضرورت سمجھا تھا اور بچے کے ساتھ مگن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا کمرہ کھولا، اس سے بولا کہ وہ اس کا بیٹا دونوں اسی کمرے میں رہیں گے۔ وہ سر ہلا کر بستر پر جگہ بنانے لگی جبکہ میں اپنی قسمت پر ابھی تک بے یقین سا بیٹھا تھا۔ میں ایک قبول صورت مرد تھا، میری شخصیت اور لباس ہی میری شان تھا، اور میری پہلی ہندو بیوی بھی ایسے ہی صرف اپنے پہناوے اور اپنی سج دج کی وجہ سے نمایاں ہوتی تھی، مگر وہ شکلاً کوئی اتنی خاص پیاری نہ تھی۔
مگر میری اب والی بیوی بالکل سادہ اور عام سے لباس میں تھی، مگر بے انتہا خوبصورت اور کم عمر تھی۔ مجھے تب مولوی صاحب کی وہ بات سمجھ آئی جب میرے رونے پر مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو صبر کیا کرو اور اللہ پر یقین رکھا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے اس کے بدلے بہترین انعام رکھا ہوتا ہے جو اپنے وقت پر تمہیں ملے گا، تو تم اپنی قسمت پر رشک کرو گے اور اپنا نقصان بلا دو گے۔ مجھے اس بات پر یقین آ جایا تھا۔ مجھے اتنی خوبصورت بیوی ملی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ میں اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اس پر اپنی محبت اور توجہ نچھاور کر دی۔ ہمارا بیٹا بھی بہت پیارا تھا اور چند دنوں میں ہی میرا عادی ہو گیا۔ میرے گھر میں بہار اتر آئی تھی۔ میری بیوی مجھے تلفظ سے قرآن پڑھانے لگی اور میں فارغ وقت میں اس کے ساتھ گھر کے کام کرواتا۔ میری زندگی بدل گئی تھی اور یہ تبدیلی بہت اچھی تھی۔ مجھے اپنی پہلی بیوی بالکل ہی بھول گئی۔ پہلے جو میں اکثر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رویا کرتا تھا، اب ہاتھ پھیلاتے ہی شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 ماہ گزر گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ ایک روز اچانک میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی اسے گود میں لیے رو رہی تھی۔ میں نے بیوی کو تسلی دی اور بیٹے کو لے کر ہسپتال بھاگا۔ بچے کو تیز بخار تھا اور سردی میں پانی میں بھیگتے رہنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ میں تب اللہ کے سامنے بہت شدت سے رویا۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے رو رہا تھا۔ تبھی مجھے ہسپتال میں عجیب ہلچل اور بگدر سی محسوس ہوئی۔ میں اور میری بیوی بوکھلا گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر اس رش کی طرف قدم بڑھائے۔ میں قریب پہنچا تو مجھے کسی عورت کے پاگلوں کی طرح رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ چیخیں اتنی دہشت ناک تھیں کہ میرا بھی دل خوف سے ساکن ہو گیا۔ میری طرح سب لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے۔ میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، ہسپتال میں یہ کیسی بگدڑ مچی ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ ہسپتال میں ایک ایمرجنسی مریضہ لائی گئی ہے جس کا جسم بری طرح جلس چکا ہے کہ اندر کے اعضاء تک نظر آنے لگے۔ مگر تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی بری طرح جلنے کے بعد بھی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور تکلیف سے چیخ رہی ہے۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں پلٹنے لگا تو تب میری نظر اس مریضہ کے پاس روتے ہوئے لڑکے پر پڑی۔ میں ٹھٹک گیا۔ وہ میری سابقہ بیوی کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں اس کے پاس گیا، رونے کی وجہ پوچھی تو وہ روتے ہوئے بولا کہ مریضہ سابقہ بیوی تھی۔ وہ بولا کہ میری بہن گھر پر اکیلی تھی جب اچانک گھر میں آگ لگ گئی۔ اب گھر والے شادی پر گئے ہوئے تھے، واپس لوٹے تو یہ سال میں پڑی تڑپ رہی تھی۔ ابھی سے اسپتال لائے ہیں مگر یہ تب سے چیختی جا رہی ہے۔ میں یہ سب سن کر افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ اس روز جب میں گھر گیا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا گناہ کر رہی تھی۔ وہ تب ہمارے کمرے میں کھڑی قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہی تھی اور اسے آگ لگا کر ہنستی جا رہی تھی۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میرا دل مسلمان ہو چکا تھا۔ میرے لیے وہ بات تکلیف دہ تھی مگر وہ میری ضد میں وہی گناہ بار بار کرنے کا بول کر گئی تھی اور اللہ نے اس کا اپنا انجام بھی وہی کر دیا۔ اس کی چیخیں ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے بیٹے کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر گھر واپس لوٹ گیا، مگر میرے دل میں ایک افسوس پھیل گیا تھا کہ میری بیوی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ دوسرے مظاہر کی عزت کرنے والی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کاش وہ واقعی ہی ایسا کرتی تو آج اس کی زندگی میں یہ دردناک مقام نہ آتا کہ وہ نہ دنیا میں سکون میں رہی اور آخرت میں بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ دوستو، آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔